बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम उनसे गाइडेंस लेते हैं और ज़िंदगी के रहनुमा असूलों के बारे में उनसे पूछते हैं, आपके सवाल उनके सामने रखते हैं और टॉपिक्स भी इसी हवाले से हम सेलेक्ट करते हैं कि जो आपके हवाले से हम तक पहुँचते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। आज के हवाले से एक जो टॉपिक मतलब आया मुख्तलिफ लोगों के हवाले से, वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी में खुशी है, राहत है, लेकिन साथ ही गम भी आ जाता है, दुख भी आ जाता है, बीमारी भी आ जाती है। ये बीमारी और दुख या माली नुकसान क्या इसलिए कि इंसान को सबक सिखाया जाए, उसको बताया जाए कि देखो ये भी हो सकता है, इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसे सीखो कुछ, तो क्या ये इसलिए होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब साहब, ये ज़िंदगी है, रब ताला ने हर चीज़ जोड़ों की सूरत में पैदा की है, हर चीज़ का जोड़ा है। खुशी है तो गम भी है, खुशहाली है, तंगदस्ती है, तंदुरुस्ती है, बीमारी है, खुशहाली है, दौलत है तो गुर्बत भी है। ये तमाम चीज़ें मिलकर ही ज़िंदगी को जन्म देते हैं, सब ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा, हमें जी 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 तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये सब चीज़ें ज़िंदगी में बतौर ज़िंदगी के हिस्से के आएंगे, हम इनसे भाग नहीं सकते। हम खुश रहते हैं तो गम भी हैं, हमें खुशहाली मिलती है तो तंगदस्ती भी आती है, हम तंदुरुस्त रहते हैं, बीमार भी होते हैं। ये सब ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ज़िंदगी इन्हीं से इबारत है। इन्हें अगर हम एक्सेप्ट कर लें, या इसका एक और तरीका भी है सोचने का कि जब अच्छे दिन थे तो मैंने ही उनको एंजॉय किया है, आज मैं ज़िंदगी के एक लीन पैच से गुज़र रहा हूँ तो इसको मैं ही भुगतूंगा। तो जब एक चीज़ भुगतना ही ठहरी, एक चीज़ फेस करना ही ठहरा, तो फिर उसको मैं हंसी खुशी क्यों ना फेस कर लूँ। तो इंसान को अंदर से एक इत्मीनान हो जाता है कि इतना लंबा अरसा मैंने एंजॉय किया ज़िंदगी को, अब ये कुछ लीन पैच आया है, ये भी गुजर जाएगा। तो आदमी इसको आराम से हंसी खुशी सह जाता है। ये यहाँ से एक सवाल एक साहब किसी का था, जहाँ से हमने टॉपिक के बारे में भी सोचा, और वो कहते हैं कि एक माजूरी के साथ मैं पैदा हुआ हूँ और माजूरी मेरी जो है वो बचपन से है, पैदाइशी है, तो मुझे ये माजूरी क्यों दी गई? फिर मतलब ये है कि मुझसे कौन सा इम्तहान लेना है, या ये है कि बहुत कड़ा इम्तहान है अगर है तो? ये दुनिया है और ये दुनिया पॉटपुरी के बॉल की तरह है। जैसे पॉटपुरी हम किसी डिश में या इसमें रखते हैं, उसमें आपको हर तरह के फूल, हर रंग की पत्तियाँ, हर खुशबू की पत्तियाँ वहाँ मिल जाएंगी। तो ये ज़िंदगी भी एक तरह से पॉटपुरी की तरह है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर गरीब हूँ तो कल को मैं कहूँ कि वाई मी, दूसरा कोई नहीं गरीब होता। या मैं अगर मुलाजिम हूँ तो मैं सेठ के बारे में कहूँ कि मैं क्यों नहीं सेठ बना, ये क्यों सेठ बना। सेठ इसको ग्रज करे कि सरफराज साहब मेरे पास मुलाजिम है, पैसा धेला इन्होंने एक नहीं लगाया और बतौर तनख्वाह मेरे प्रॉफिट का एक अच्छा खासा बड़ा चंक ले आते हैं। अल्लाह ने कायनात को बनाया इस तरह से है कि एक चीज़ दूसरे को सपोर्ट करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है, तो कायनात चलती है। कहीं अल्लाह ने दौलत अता कर दी, दिमाग अता नहीं किया, कहीं दिमाग अता कर दिया, दौलत नहीं दी, कहीं मेहनत दे दी,
اس طرح سے یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے یہ سب چیزیں مل کے زندگی کو مکمل کرتی ہیں اور زندگی چلتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک ہی جگہ یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر کسی وجہ سے کسی شخص سے اس کی ایک صلاحیت اس کو نہیں عطا کرتا ہے تو اس کی کوئی اور حص جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں عام طور پہ بے تحاشا ذہین ہوتے ہیں، ان کی ذہانت بہت ہوتی ہے ان میں. اسی طرح آپ کو لوگ کئی ایسے مل جائیں گے جو کسی وجہ سے کسی ایک جگہ پہ ان کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے لیکن ان کی دوسری صلاحیتیں بہت بڑھ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرتا ہے، وہ ناانصافی نہیں کرتا کہیں، اس لیے کہ بہت بڑا منصف ہے وہ، تو بیلنس کر دیتا ہے چیزوں کو. ٹھیک ہے. یہ ایک سوال ہے کہ جو لوگ حق کے راستے پہ ہوتے ہیں کیا وہی بیماری سے سبق سیکھتے ہیں اور سبق سیکھ کے پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جو حق کے راستے پہ نہیں ہوتے وہ بیماری سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھ پاتا؟ یہ معاملہ ایسا ہے کہ رب تعالیٰ کچھ لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور ان کو یہ ایسی سمجھ عطا فرماتا ہے جو ان کو صحیح راستے کی طرف لے کے جاتی ہے. تو جن لوگوں پر اللہ کی یہ رحمت ہوئی ہے تو بیماری کو زحمت نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اس رنگ میں لیتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا مداوع ہو جائے گا. ان کو بیماری کو اسی رنگ میں لینا چاہیے کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے انسان کو سہارا بہت ملتا ہے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب ایک سوال اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان اور اعمال کے درمیان بیلنس کوئی ہے کیا، اور اس کو اگر نہیں ہے تو کیسے بیلنس قائم کیا جائے؟ بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے جو اعمال ہیں وہ ایمان کے نتیجے میں ویسے ہی ہوتے ہیں. اگر میرا ایمان اس بات پر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور رب تعالیٰ نے مجھے دیانتداری کا حکم دیا ہے اور بحیثیت مسلمان کے مجھے دیانتدار ہونا ہے، تو میری جو زندگی کے اندر معاملات ہیں وہ آنیسٹی بیسڈ ہوں گے. میرا ایمان ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سچ بولوں، تو اس ایمان کے نتیجے میں کہ مجھے بحیثیت مسلمان کے سچ بولنا ہے تو میری زندگی میں جھوٹ کو دخل نہیں ہوگا، میں سچ بولوں گا، سو آن سو فورتھ. جی. تو ہمارا ایمان بیس فراہم کرتا ہے ہمارے اعمال کی نیچر کو کہ کس نیچر کے ہمارے اعمال ہوں گے. تو اگر ہمارا ایمان پختہ ہے، ایمان درست ہے کہ ہم دین اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے تمام زندگی عبارت ہوگی اسی دین کے اصولوں سے. تو ایمان کا صحیح ہونا، ایمان کا مکمل ہونا اور ایمان کا صدق ہونا یہ بڑا اہم ہے ہمارے اعمال کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ایک صاحب نے کہا کہ آپ اکثر اپنے پروگرامز میں کہتے ہیں کہ نئی نسل کو نرمی سے ٹھیک کرو، والدین جو ہیں وہ ان کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ جس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں ان کو کیا آرام سے اور نرمی سے سمجھایا جا سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی بگڑ گئی ہے قوم کہ اب اس کو نرمی سے نہیں سمجھایا جا سکتا. ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ اسی شہر لاہور میں مختلف جگہوں پر
ریچھ کا تماشا مداری دکھا رہا ہوتا تھا، اور وہ ریچھ کو اس کے نکیل اس نے ڈالی ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں سٹک ہوتی تھی اس کے، تو وہ یا تو رسی کے اشارے پر یا سٹک کے اشارے پر وہ ڈانس بھی کرتا تھا، حالانکہ اس کی نیچر میں ڈانس کرنا نہیں ہے. وہ لوگوں کو سلام بھی کرتا تھا جھک کے، جبکہ اس کی فطرت میں سلام کرنا نہیں، کاٹنا ہے، حملہ کرنا ہے. اور ریچھ کو کچھ خیال ایسا بھی ہے کہ یہ شیر سے زیادہ خوفناک ہے. اب ایک وائلڈ بیسٹ ہے، جنگلی درندہ ہے، اس کو مداری جنگل سے پکڑ کے لاتا ہے اور اس کو ٹرین کر لیتا ہے، اتنا ٹرین کہ وہ یہی جنگلی درندہ مداری کے اشاروں پہ ناچتا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک ان پڑھ مداری جس کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے، میں وزڈم کی بات نہیں کر رہا، میں دنیاوی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک جنگلی درندے کو اس طرح سے ٹرین کر لیتا ہے، تو ہم اپنے بچے کو کیوں نہیں ٹرین کر پاتے؟ بچہ تو ماشاءاللہ انسان ہے، سمجھدار ہے. تو کبھی ہم اس کو ایگزامن کریں، جیسے کسی پروگرام میں آپ سے ایک عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہیں، ان پہ فخر کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس طرح سے انہیں اسٹڈی نہیں کیا کہ ایسی کیا چیز تھی جس نے ہمارے اسلاف کو اتنا بلند و بالا بنایا. اسی طرح اس مداری کا تماشا ہم دیکھتے ہیں، لیکن بڑے ہو کر بھی ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک تعلیم سے عاری انسان جنگلی درندے کو اس طرح ٹرین کرے کہ اس کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دے. اس کے اندر ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے، وہ ہے صبر. بڑے صبر سے ریچھ کو وہ ٹرین کرتا ہے. سرکس میں شیر سے کام لیتے ہیں لوگ، میں نے ہپو کو سرکس میں کام کرتے دیکھا ہے. تو یہ وہ ہیں جو بڑے خوفناک درندے جانے جاتے ہیں، لیکن لوگ سدھا لیتے ہیں، اور اس کے اندر صرف اور صرف جو ایک میجر فیکٹر ہوتا ہے وہ ان کا صبر ہوتا ہے، کہ پرسسٹ کرتے ہیں اس پر اور اپنی بات اس سے منواتے ہیں، بعض کا سزا سے، بعض کا انعام سے. تو بچے کے ساتھ بھی اگر ہم صبر سے کام لے لیں اور اصرار کریں اپنی بات پر، لیکن اصرار ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ وے میں. اب بچے کو عام طور پہ ہماری ایک ٹینڈنسی ہے پاکستانی ماں باپ کی کہ بچہ ایک غلط کام کر رہا ہے تو ایک بار تو ایک یا دو بار اسے ہم پیار سے کہہ دیں گے، تیسری بار ڈانٹتے ہیں بڑی بری طرح، وہ اس پہ نیگیٹو امپیکٹ آ جائے گا. اگر بچے کو ڈسٹریکٹ کر دیں ہم کہ جس وقت بچہ ضد کر رہا ہے یا رو رہا ہے تو ہم اس کو ایک دم سے اس کی کسی دل پسند چیز کی طرف اس کی توجہ ڈال دیں تو بچہ اس ضد سے باز آ جائے گا اور آہستہ آہستہ ضد سے دور رہنا شروع کر دے گا. صبر سے کام لینا پڑے گا ہمیں، سزا سے زیادہ صبر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی خدمت. جی بریک کے بعد یہ ایک سوال کسی نے بھیجا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے غفلت کے حوالے سے ارشادات فرمائے اپنے، تو یہ فرمائیے کہ کیا رشتہ داروں کو معاف نہ کرنے والا بھی غفلت کر رہا ہے؟ راز صاحب، یہ معاف کرنا تو بڑی اعلیٰ صفت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور سنت رب بھی ہے. معاف کر دینے والا بہادر ہوتا ہے،
بڑا آدمی ہوتا ہے ذہنی طور پر، جو دوسرے کے قصور کو بغیر کچھ کہے معاف کر دے، دوسرے کو دیکھے کہ شرمندہ ہو رہا اپنے کیے پر تو اس کے معافی مانگے بغیر اسے معاف کر دے. یہ انسان کے بڑے پن کی نشانی ہے. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ غفلت کا شکار ہو رہا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دوسروں کے خطاؤں کو معاف کرنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے. اور ہماری بڑائی اسی میں ہے کہ ہم دوسروں کے قصور اور ان کی غلطیاں ان کے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیں، اور بڑے کھلے دل کے ساتھ. تو یہ بڑے پن کی نشانی ہوگی ہماری. یہ اقدار کا بہت آتا ہے کہ اقدار کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ایک بزرگ ہیں ان کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ اقدار کو دوسروں پہ ٹھونسنا ظلم ہے، اقدار کو دوسروں پہ ٹھونسنا نہیں چاہیے زبردستی. اس کا ایک بیلنس اگر دیکھا جائے، بزرگ ہیں جو وہ اقدار سکھانے کے لیے سختی بھی کر سکتے ہیں، تو پھر یہ سوال اٹھنا کسی کا مطلب اٹھایا جانا کہ اقدار کو ٹھونسا نہ جائے، کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں بزرگ کا ذکر کیا. اگر تو بزرگ سے مراد ان کی اہل اللہ ہیں، عام طور پہ ہمارے یہاں تو بزرگ نہیں کہا جاتا ہے، تو وہ تو اقدار نہیں ٹھونستے، وہ تو اپنی مرضی میں نہیں ایکسپریس ہی نہیں کرتے. اپنی مرضی کو کسی پر ٹھونسنا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے ایکسپریس ہی نہیں کرتے. وہ تو دوسرے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم جو کہہ رہے وہ درست ہے. لیکن اقدار جو ہیں، اس کو ایسے بزرگ جو اہل اللہ ہیں، اہل علم ہیں، وہ خود بہت خیال کرتے ہیں اقدار کا. وہ اقدار جو ہیں معاشرتی اقدار بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اخلاقی اقدار بھی ہو سکتی ہیں، دینی اقدار بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ ہر قسم کی اقدار کو فالو کرتے ہیں، ان کو آبزرو کرتے ہیں، لیکن دوسرے سے اصرار نہیں کرتے کہ تم بھی ان اقدار کو فالو کرو. یہ اور بات ہے کہ ایسے اہل علم اور اہل اللہ کے پاس جانے والے لوگ کچھ عرصے کے بعد خود بخود مولڈ ہوتے چلے جاتے ہیں ادھر کو، اور وہ دینی اقدار، اخلاقی اقدار، معاشرتی اقدار ان کو آبزرو کرنے لگتے ہیں. اگر بزرگ سے مراد ان کی خاندان کے اندر جو بڑی عمر کے بزرگ ہیں ان سے مراد ہے، آپ کو بچے کو کہنے کی ضرورت اس وقت پڑے گی، اپنے سے چھوٹے کو کہنے کی ضرورت اس وقت پڑے گی جب آپ اس کو یہ یقین نہ دلا سکیں کہ آپ ان اقدار پر خود عمل کر رہے ہیں. تبھی نصیحت کرنی پڑے گی، ورنہ تو بچے آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. گھر میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں بچے از خود اس کو کاپی کریں گے. ایک ایسی مجھے یاد آ گئی بات، میں نے کہا آپ کو سناؤں، پھر شروع کر دیتا ہوں. وہ آسکر وائلڈ نے لکھا ایک جگہ کہ آئی کین ریزسٹ اینی تھنگ بٹ ٹیمپٹیشن. میں ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہوں سوائے ٹیمپٹیشن کے. تو اگر ٹیمپٹیشن انسان کے بس میں ہی نہیں ہے تو پھر کیسے کنٹرول کرے گا وہ؟ نہیں، بس میں تو ہے. رب تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقتور بنایا ہے. انفیکٹ دنیا کی سب سے سخت جان چیز انسان ہے، اور انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ٹیمپٹیشنز کے خلاف کھڑا ہو جائے. رشوت لینا منع ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا یہ گیا کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. جب ہمیں کوئی آدمی بڑی ہیوی اماؤنٹ پیش کرتا ہے رشوت میں تو یہ بہت بڑی ٹیمپٹیشن ہے. لیکن ہمارے ہی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ آسکر وائلڈ نے جو کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ناممکن ہے کہ میں ٹیمپٹیشنز
کو ساتھ لڑ نہ پاؤں. وہ ڈیفیکلٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. تو انسان میں یہ قوت ہے کہ ٹیمپٹیشنز کو دبا دے. انعام تو اسی بات کا ہے کہ جب انسان اپنے خلاف جہاد کرتا ہے، ان ٹیمپٹیشن سے دور ہوتا ہے. گناہ میں بہت اٹریکشن ہے، لیکن انسان لڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ اور گناہ سے دور رہتا ہے تو اس کو انعام ملتا ہے اللہ سے. تو یہ ٹیمپٹیشنز تو گناہ کی بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیجیے اور اپنے سوال بھی ہمیں بھیجتے رہیے. ہم جس طرح سے ابھی کچھ سوال ہم نے شامل کیے پروگرام میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام جو آئندہ آنے والے ہیں ان میں بھی آپ کے سوال شامل کریں گے. اپنے ٹاپکس بھی ہمیں ضرور بھیجیے، اس بارے میں بھی ہم شاہ صاحب کے سامنے رکھیں گے، ان ٹاپکس کو اس پہ بات کریں گے. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ الناس.